अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जान की एपिसोड है हमारी जी 104। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यमी है, तो जल्दी से मैं लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। असर तुम इतने डार्लिंग क्यों हो मेरे भाई? अर्शिया की मध्यम सी सरगोशी उंडी, जैसे बस अनीस ने ही सुना। और बाहुदा उसके भी कुछ ऐसे ही दिल बर्दाश्ता ख्याल थे। अलबत्ता फजर भी सनम जमान के साथ खड़ी थी, और इन दोनों की आंखों में असर के लिए सिर्फ चाहत भरी हुई थी, भरी पड़ी थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर 1% भी गुंजाइश हो तो बताओ। मैं तुमसे और अनीस दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम दोनों की माफ़ी पाने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम दोनों एक आखिरी मौका दे दो मुझे। इस बार इब्राहिम की नदामत के बावजूद लगन से भरी निगाहों का मरकज उनके दोनों रूठे बेटे थे। खबरदार, अगर फौरन माफ किया, वरना तुम दोनों मुझसे पिटोगे। क्या इतना आसान है माफी के मौके हासिल करना इब्राहिम अलवी साहब? इससे पहले कि ये दोनों पिघल जाते। इब्राहिम की रोई उदास हालत पर रहम खाते वो दोबारा आगे आती, मैदान में पंजे लड़ाने उतरी। तुम भी माफ कर दो, बल्कि जिस जिसका दिल दुखाया तुम सबसे माफी मांगता हूँ। और बताओ क्या करूं? जब किसी को मेरी जान जाती कबूल नहीं, तो बताओ ना, जीते जी मैं किन अल्फाज का चुनाव करके तुम सबसे माफी तलब करूं? कितना वक्त लगेगा तुम सबके दिल मोम होने में? बोलो, कोई तो जवाब दे मुझे। इब्राहिम अलवी की बेकरारियां और जल्दबाजियां देखकर इन सब ने ही मायूसी से एक दूसरे की जानिब देखा। क्या हमारे अंदर बटन फिट है इब्राहिम, कि हम इनको दबाएं और तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो फौरी डिलीट हो जाए? तुम्हें ये माफ़ी खुद कमानी है। कितने साबिर और शाकिर बेटे मिले तुम्हें। एक ने जिंदगी भर की ज्यादतियों का बदला छोड़कर चले जाना चुन लिया, और दूसरे ने थप्पड़ तक को सहकर उल्टा माफ़ी मांग ली। बताओ, हम कैसे माफ़ करें तुम्हें? हम भी इतने ही बेबस हैं जितने तुम। वो इस वक्त हरगिज इब्राहिम को किसी भी किस्म की जज्बाती धमकियों या शक्लों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे कोई तो राह बताओ। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई तुम सबको खोना नहीं चाहता। अनीस, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इस घर से मत जाना। मैं तुम्हारी राह तकते ही मर जाऊंगा। और असर, तुम अभी तो मिले हो मुझे। ये हक दो कि मैं अपनी हर नाइंसाफी की तलाफी कर सकूं। अर्शिया, फजर, तुम दोनों मेरे बेटों की मोहब्बत हो। इनको कहो ना, ये मुझे मौका दे, एक आखिरी मौका। वो पहले अनीस तक रुके, फिर वो जिस तरह तड़प कर असर तक आए, अर्शी और फजर के पास रुके। उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ सनम को हुई। वो तरस खाती, रहम करती या सजा सुनाती, इसे खुद कुछ समझ ना आ रहा था। मैं तो मौका तब दूंगा जब मेरा जिगर देगा मौका आपको, वरना आपन का क्या है, अपनी फजर के साथ ही खुश रह लेगा। और जोहर, मगरिब और इशा के आने के बाद तो मुझे और किसी की परवाह ही नहीं रहनी, है ना साईं? सबके दिल तकलीफ में डूबे, भला असर से कैसे सहे जाते। सबके बीच फजर को ताड़ने के साथ अपने फ्यूचर के 3 बच्चों का प्लान, यहाँ तक उनके नाम भी रिवील कर डाले। सब समेत फजर ने भी आंखें फैलाए असर को देखा, जो जाकर सोफे पर ढेर हो गया था। खुद इब्राहिम ठटके, जैसे समझ ना पाए हों कि असर ने क्या कहा है। असर, सीरियस होने का वक्त है मम्मा की जान। सनम ने उसे आंखें दिखाई, मगर असर ने नींद दराज होते अपनी जानम को देखा, जो उसे आंखें निकाल निकाल कर देख रही थी। इसे भी पारियां मिलेंगी, रुको। अनीस को अपने कान में फिर से अर्शिया की सरगोशी सुनाई दी, तो अनीस ने चौंक कर लोमा की तरफ देखा। काम तो इसके जूते खाने वाले हैं अर्शिया। अनीस ने भी असर को घोरियां डालने वालों में शरीक होते जवाबी सरगोशी की, मगर फिर सबने इब्राहिम अलवी को असर की तरफ जाते देखा। तुम खुद पहल करो तो वो भी मान जाएगा। तुम उससे सबसे बेहतर समझते हो। वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तो थोड़ी सिफारिश कर दो प्लीज। असर पर हमला अचानक हुआ। बेचारा रद्द अमल भी ना दे सका। जब इब्राहिम ने उसका चेहरा थामे, उसका माथा चूमते शदीद दुख से दरख्वास्त की। ना सिर्फ माथा, बल्कि उसकी गालें भी चूम डाली। असद ने उनके हाथ पकड़कर उठ खड़ा होते बाकी बाशिंदों को देखा। सनम इसे घूर रही थी। फजर उदास थी, जबकि अर्शिया मुस्कुरा रही थी, और अनीस, उसने हैरत से अर्शिया को देखा। हे, तुम नजूमी हो क्या? अनीस के बड़बड़ाने पर अर्शिया उसकी बाजू से लगी। नहीं, पर तुम्हारे बाबा को समझ चुकी हूँ। काफी क्यूट भी हैं ये। असर की शक्ल देखो। अर्शिया के मुस्कुरा कर अनीस की तवज्जो सामने दिलाई। अर्शिया ने मुस्कुरा कर अनीस की तवज्जो सामने दिलाई, जिस पर अनीस भी असर का हौनक तासुर देखकर मुस्कुराया। उफ, अनीस के मुंह से बेख्तियार निकला।
یہ چوما چاٹی کرنے سے گریز کریں، میں اس ٹائپ کا انسان نہیں، موقع چاہیے تو منہ سے کہہ کر لیں کہ آپ کن حرکتوں پر اتر رہے ہیں، ایسے تو کوئی بھی آپ کو معاف کر بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے موقع دے رہا ہوں لیکن پلیز یہ سب نہیں۔ اثر کے ڈرتے ڈرتے منع کرنے پر ابراہیم نے پلٹ کر باقیوں کی طرف آس سے دیکھا۔ وہ سب ابھی بھی پگھلنے کو تیار نہ تھے جبکہ اثر نے انیس کو آنکھ ماری۔ میں تم سے بھی موقع چاہتا ہوں انیس۔ ابراہیم الوی جیسے ہی انیس کی طرف بڑھے، انیس نے انہیں شانوں سے پکڑ کر ذرا خود سے فاصلے پر رکھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، میرا خیال ہے ناشتہ کر لینا چاہیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انیس کی گریز پر ابراہیم نے فوری سر اس بات میں ہلایا۔ باقی سب کو بھی بھوک لگ رہی تھی، تبھی سب ہی ناشتے کی میز کی طرف بڑھے۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھالی لیکن سب سنجیدہ ترین ہو چکے تھے۔ میں اور عرشیا کچھ دن فارم ہاؤس رکیں گے، 1-2 ہفتے، اس بیچ میں موقع کے بارے سوچوں گا۔ انیس نے ہی ناشتہ سرو ہوتے ہی بات شروع کی، جبکہ اس کے جانے کا سن کر ہی سب کے چہرے اداس ہوئے، خود عرشیا کا بھی، لیکن وہ اب انیس کو اتنا بھی مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی اعتراض نہیں، پہلے آپ اثر اور صنم زمان سے اپنا تعلق بہتر کریں، ان کی معافی پائیں، پھر ہم بات کریں گے بابا۔ ادین کو میں خود یہ سب بتا دوں گا، ابھی وہ یمل کے ساتھ ہے اور اسے مزید ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ میں اور عرشیا 1-2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی ناراضگی یا چھوڑنا نہیں ہے، یہ بس سپیس دینا ہے۔ انیس نے سب کی طرف دیکھا، اور انیس کے کبھی نہ چھوڑنے کی قیمت یہ کچھ دن کی جدائی تو وہ برداشت کر ہی سکتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تم جاؤ انیس، صنم نے اس کو بہت مان سے پکارا۔ وہ نرم سا مسکرایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا ماں، بے فکر رہیں، بس اپنی لما کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی تمنا ہے، اس کے بعد واپسی پر آ کر اسٹوڈیو کا کام دیکھوں گا، کافی اگنور کر چکا ہوں، سب کلائنٹس میری غیر موجودگی نوٹس کر رہے ہیں، بہویر اور اثر کے ساتھ میرا بھی وہاں ہونا ضروری ہے، ہوپ سو تب تک میرا دل ان کو موقع دینے پر بھی رضامند ہو جائے۔ انیس بھلے راضی و خوشی لگا، لیکن بہرحال اس کا اتنے دنوں کے لیے اوجل ہونا بھی اداسی کا سبب تھا۔ اثر مطمئن تھا کیونکہ عرشیا اور انیس ساتھ ہوتے تھے تو اسے انیس کی فکر نہیں ہوتی تھی، ویسے بھی اس بیچ وہ ہمایوں کا کام تمام کرنے کا سوچ چکا تھا تو انیس اور اس سب سے دور رہے یہی بہتر تھا، لیکن وہ لوگ ابھی جانتے نہیں تھے کہ رئیس اور ہمایوں دونوں کا انجام کسی ایک انسان کے ہاتھوں ہونے والا تھا، اور وہ یہ لوگ نہیں تھے۔ اگر یہ تم لوگوں کا چھوٹو سا ہنی مون ہے تو پھر ٹھیک ہے، کہیں اور بھی گھوم لینا، میں سب ارینج کروا دوں گی۔ صنم نے مسکرا کر اس پیارے جوڑے کو دیکھتے پیشکش کی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے اور اب ایک خوشگوار سی شفقت بری فضا بیچ میں حائل ہو گئی تھی۔ نہیں ماں، ہم فارم ہاؤس ہی رہیں گے، وہ میرے اور عرشیا کے لیے سب سے خوبصورت جگہ ہے نا؟ وہ عرشیا کی طرف دیکھتے بولا، جس میں عرشیا نے اس کا بھرپور ساتھ دیتے تائید کی۔ وہ گھر بہت سکون سے بھرا ہوا ہے، تم دونوں جاؤ پر لوٹ آنا، یہ آنکھیں تمہاری واپسی کی راہ دیکھیں گے انیس، میں سچ میں تمہیں سدھر کر دکھاؤں گا، اب لفظ نہیں ہوں گے، عمل ہوگا، میں اپنا کھویا وقار اور اعتبار سب واپس پاؤں گا۔ سب کی توجہ ابراہیم الوی نے کھینچی، سب کو یقین تو نہ آیا لیکن مجبوراً سے ہی یقین کر لیا گیا کیونکہ ان سب کے پاس کوئی چوائس نہ تھی۔ ناشتے کے بعد انیس اور عرشیا اجازت لے کر چلے گئے کیونکہ شماس صاحبہ اور رضی سومرو کی آج واپسی تھی۔ یہاں وہ لوگ سوہا کی طرف نکلے، وہیں علیم خان بھی ملک پیلس پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس کی چھوٹی دنیا شمس الدین کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ علیم کو دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑے۔ علیم نے اپنے بازو کھولتے دونوں کو خود میں بسایا۔ وہ تو رات ہی آ جانا چاہتا تھا، پر ایک تو دیر ہو گئی تھی، اوپر سے دماغ ردا نے خراب کر رکھا تھا، تبھی علیم نے کچھ دیر اکیلا رہنا ہی مناسب سمجھا۔ علیم بھائی، میری مما چلی گئی۔ یمل کے رونے پر علیم نے اس کا سر چوما۔ شمس الدین بھی افسردہ سے اٹھ کر ان کی سمت آئے۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ تمہیں صبر دے بچے، یہاں آؤ۔ علیم نے اسے زور سے گلے لگایا، جبکہ ادین بھی افسردہ تھا، انہوں نے علیم خان کو بہت مس کیا تھا۔ تم کہاں تھے علیم خان؟ ہم اتنے دکھ سے گزرے اور تم نظر ہی نہیں آئے، اچھے باڈی گارڈ ہو ہمارے۔ ادین کا شکوہ سنے علیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر یمل کو بھی خود سے دور کیا۔ وہ شمس الدین سے بھی ملا، ان سے بھی تعزیت کی۔ مجھے انیس سر نے ایک ضروری کام دیا تھا، بس اسی میں پھنسا تھا، مجھے معاف کر دو تم دونوں، کبھی کوئی اداسی تم دونوں کو چھو نہ سکے۔ علیم کے اس ضروری کام پر وہ برہم سے لگے کیونکہ علیم خان سے ان کی اٹیچمنٹ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، لیکن آئندہ ہمیں اکیلا مت کرنا، ہم تمہاری چھوٹی دنیا ہے، ہمارے بنا تم ادھورے ہو، اور تم پر ہماری حفاظت فرض ہے، نہ کہ دوسرے ضروری کام۔ علیم کے ہونٹوں پر ادین کے منہ بسوڑنے پر شکوہ آیا تو یمل کی اداس صورت بھی مسکائی۔ ارے معاف کر دیں جناب، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ تم دونوں کی پیاری شماس صاحبہ اور رضی سومراج واپس کوبا جا رہے ہیں،
انیس سر نے کہا ہے میں تم دونوں کو مس سوہا کے گھر لے آؤں، پھر وہاں سے انہیں سی آف کر کے ہم ہاسپٹل چلیں گے۔ عاصم ملک کو ہوش آ گیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اچھی سی جگہ جا کر کھانا کھائیں گے اور پھر میں تم دونوں کو فٹ بال کلب بھی چھوڑوں گا۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی لیکن کلب مس نہیں کرنا، جتنا ہم مصروف رہیں تکلیف ہم سے اتنی ہی دور رہتی ہے۔ علی بھان نے تو ان کا پورا دن مصروف کر ڈالا تھا، جبکہ یہ ایک طرح بے حد بہترین بھی تھا۔ دونوں نے سر ہلایا۔ علیم نے شمس الدین سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ لوگ سوہا کی طرف پہنچے۔ کسی کا بھی دل نہ چاہا کہ وہ حسین و مہربان ہستیاں جائیں، پر جو آتا ہے اسے آخر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ملاقات کے وعدوں پر ہی یہ جدائی ہوئی تھی۔ ادین، ارشیا اور انیس نے ان کے ہاتھ مہرو، ہیرا، فادی اور ان کے چھوٹے بیبی کے لیے بہت سا پیار بھیجا تھا، اور ان سب نے یمل سمیت جلد آذربائیجان کے اگین ٹرپ کا بھی وعدہ کیا، اور پھر انیس اور ارشیا کے ساتھ سوہا کی وہ مہربان دنیائے رخصت ہو گئی۔ آپ اداس نہ ہو، ہم اس بار گئے تو آپ کو بھی لے جائیں گے سوہا آنٹی۔ ان کے جانے کے بعد ادین اور یمل کچھ دیر رکے کیونکہ سوہا بہت ایموشنل ہو گئی تھی۔ میری جان، ضرور ہم مل کر بڑا سا ٹرپ پلان کریں گے، اور یمل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہے نا یمل؟ سوہا نے ان دونوں کے لیے محبت سوہا کی ان دونوں کے لیے محبت بالکل ایک سی تھی، اور یمل تو پہلے ہی محبت کا بھوکا تھا، اسے تو یہ سب نعمتوں کی طرح لگتے تھے۔ انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی سوہا آنٹی۔ یمل نے بھی دل و جان سے اپنا ارمان بتایا، جس پر سوہا نے دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اسے سیوانی جانا تھا لیکن وہ رکی اور دونوں کے لیے نگٹس اور فرائز بھی بنائے، جس میں ان دونوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ علیم اس بیچ باہر گارڈن میں ٹہلتا رہا۔ جناب کی سوچیں اب باڈی گارڈ کی ڈیوٹی سے تھوڑی سرک بھی گئی تھی، ذہن میں ردا ہی گھومتی جا رہی تھی۔ بہرحال وہ لوگ وہاں سے ساتھ نکلے تھے۔ سوہا نے بھی سیوانی جانے سے پہلے ہاسپٹل جا کر عاصم کو دیکھنے کی خواہش کی تو یمل اور ادین نے اسے بھی ساتھ لایا۔ ہجر ابھی تک وہی تھا۔ اس نے جب یمل، ادین اور سوہا کو آتا دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ اسی وقت بابا کے روم سے نکلا تھا۔ آپ سب کو صبح بخیر۔ ہجر کی تھکن اس کے چہرے سے آ تھی، لیکن اب یہ پلٹون آ گئی تھی تو وہ بھی جا سکتا تھا۔ اس کا بھی آج بہت بزی ڈے تھا۔ کیا بابا کو ہوش آ گیا بھائی؟ یمل کی بے قرار نگاہوں کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ سوہا اور ادین بھی اداس ہوئے اور ہجر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ہاں آ گیا، وہ تم سے ملنے کو بہت بے قرار ہے، جب سے جاگے ہیں بس تمہیں ہی پکار رہے ہیں۔ اور ہجر نے کہتے کہتے رک کر عقب میں ادین کے ساتھ کھڑی سوہا سومرو کو دیکھا۔ سب جیسے ایک لمحے کو تھما۔ سوہا اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، تبھی نظریں جھکا گئی۔ اور کیا بھائی؟ یمل کے بھیگے استفسار پر ہجر نے توجہ بھٹکائی۔ اور تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جاؤ ملو ان سے۔ ہجر نے اس کو پیار سے کہا ہی جب یمل پلٹ کر ادین اور پھر سوہا آنٹی کو ایک نظر دیکھتا تیزی سے کمرے کی طرف چلا گیا، تو ادین بھی پیچھے گیا، لیکن وہ دروازے میں رک کر بس دیکھنے گیا تھا۔ وہ باپ بیٹے کو پرائیویسی دینا جانتا تھا۔ ہجر نے سوہا کو دیکھا، دونوں مختلف نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہو سکے تو ان سے مل لیجیے گا سوہا آنٹی، وہ پاگلوں کی طرح آپ کو پکار رہے تھے۔ جانتا ہوں یہ دیکھنا بہت برا ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ سوہا نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھ لوں گی، ملنے کی ہمت نہیں، ویسے بھی میں عدت میں ہوں۔ سوہا نے سر جھکاتے گہرا سانس لیا۔ کیا آپ کی بھی طلاق؟ ہجر نے افسوس سے سوال کیا تو سوہا بس نظریں سی چرا گئی۔ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ میری ماما بھی عدت میں ہے لیکن جلد یہ وقت گزر جائے گا، پھر ہم اچھے فیصلوں کا سوچ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی قابل شخص کو لاؤں گا جو ان کی مردوں کے متعلق رائے بدلے گا۔ آپ کی طرح ہی حسین اور ینگ ہے وہ بھی۔ رات بھر بابا کا آپ کو پکارنا معمولی بات نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے نا کتنی مشکل سے بچے ہیں، نہیں چاہتا آپ ان کی موت بنے۔ سوہا کی آنکھوں میں الجھن سی امٹی۔ کیا مطلب؟ سوہا کی آواز دب گئی۔ مطلب کہ آپ دوبارہ بابا کی ہو جائیں۔ اتنی مشکل بات تو نہ تھی، اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ جھیلے جا سکتے ہیں۔ ان کے اس طرح آپ کو یاد کرنے سے مجھے آپ سے جالسی ہوتی رہی رات بھر۔ وہ اختتام تک جیسے مسکرایا، سوہا بھی سر چھٹک کر مسکرا دی۔ ان کے بیچ یہ جو ہلکی پھلکی بات ہوئی یہ یہیں ختم ہونے والی نہ تھی، بلکہ ٹھیک 5 ماہ بعد کچھ دھماکے دار ہونے والا تھا۔ اس کا پلان ہجر گزشتہ رات بنا چکا تھا۔ اب بندہ راک سٹار تھا، میچ میکر تھا، کوئی تو بڑا گل کھلاتا۔ محراب بھی خطرے میں تھی، یعنی اس عمر میں ایک پارٹنر کی ضرورت مرد اور عورت دونوں کو ہوا کرتی ہے۔ کانسرٹ کے لیے بیسٹ وشز۔ ماحول ایسا اداس سا ہے کہ تمہاری فیملی میں سے کوئی تمہارا یہ کانسرٹ اٹینڈ نہیں کر سکے گا، لیکن امید ہے تم تباہی ہی مچاؤ گے۔ آج کل ہر جگہ تمہارے ہی گانوں کی ریلز ہیں، میں دیکھتی رہتی ہوں۔ سوہا کی مسکراتی تعریف پر ہجر نے ذرا اترا کر گردن اٹھائی۔ حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی بہت، کیونکہ اس بار واقعی بہت اداسی چھائی ہے۔ چلے ملے مت لیکن ان کو دیکھ لیں، پھر ملتے ہیں۔
ویسے ارشیا اتنی سویٹ کیسے ہے اب اندازہ ہو رہا ہے مجھے. مل کر بہت خوشی ہوئی آپ سے سوہا آنٹی. وہ بھی خوش تھی کیونکہ ہزر ملک سے یہ ملاقات اتنی کول وہ بھی امید نہیں کر رہی تھی. جبکہ سوہا نے اسے رخصت کیا خود کمرے کے دروازے تک پہنچی جہاں دین کھڑا تھا. سوہا نے اپنی بازو دین کے گرد پھیلائی اور اندر دیکھا جہاں یمل عاصم کے سینے لگا بیٹھا رو رہا تھا. اور عاصم بھی بہت نکاہت میں تھا لیکن اپنے بیٹے کے نقصان پر شدید غمزدہ تھا. سوہا اسے دیکھ کر افسردہ ہو گئی. بابا میں ڈر گیا تھا کہ آپ کو بھی مما کی طرح کھو نہ دوں. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. آپ مت جانا پلیز، میں پھر سے اکیلا نہیں ہونا چاہتا. اب آپ بیمار نہیں ہوں گے نا؟ عاصم بہت درد میں تھا. اس کے اس بیٹے نے پہلے ہی مشکل زندگی جی تھی اور اب تمام عمر ماں کے بنا رہنے پر مجبور تھا. وہ یمل کی آنکھوں کی ویرانی، اداسی اور تکلیف دیکھ کر بہت افسردہ تھا. ادین اور سوہا بھی ہو گئے. ان کے اس بچے نے اپنی ماں کھوئی تھی. وہ خود بھی یمل کے لیے ڈرا نظر آ رہا تھا. میرے بس میں ہوا تو کہیں نہیں جاؤں گا. میں تمہیں اپنے سائے میں چھپا لوں گا. کبھی اداس مت ہونا میرے ہوتے. تمہارے پاس میں ہوں، تمہارے بہن بھائی ہیں. اللہ اس تکلیف سے ہمیں جلد نجات دے گا. بابا کی جان، تم بہت بہادر ہو. یہاں آؤ، بابا کے سینے لگو. میں تمہارے لیے شدید غمگین ہوں. میں نے اس کا مرنا کبھی نہیں چاہا تھا یمل. وہ بابا کے سینے لگا رہا، آنسو بہاتا رہا اور سب جانتے تھے یہ آنسو بہنے کتنے ضروری تھے. اگر یہ نہ بہتے تو ادین کے دل میں گرتے حبس بن جاتے، کبھی نہ ختم ہونے والا درد بن جاتے. جانتا ہوں، میں نے بھی نہیں چاہا تھا. میں آپ دونوں کے لیے بہت ترسا تھا بابا. انہیں نہیں بتا سکا کہ ان کی کتنی ضرورت رہی. ہر درد میں آپ کو پکارتا تھا. مجھے پتا ہوتا کہ چلی جائیں گی تو میں ان کو اپنا غصہ نہ دکھاتا. مجھے دکھ ہے بابا. یمل کی ہچکیاں جسے پورا ماحول سوگوار کر رہی تھی. میرا بچہ، بابا سب جانتے ہیں تمہیں ماں تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہارا دل و جان سے خیال رکھوں گا. تم بنو گے اگلے عاصم ملک ہولڈنگز کے جانشین. باقی سب کو تو انٹرسٹ ہی نہیں. میرا بیٹا بنے گا میرا بازو، ہے نا؟ وہ یمل کا بس رونا روکنے کو یہ ہلکی پھلکی بات کر گیا جس پر یمل اٹھ بیٹھا. اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی تھی. میں اچھا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتا. میرے پاس سب سے زیادہ اپنے باپ ہیں. میں جانتا ہوں میرے پاس دین ہے، ارشیا بھی ہیں، باقی سب بھی ہیں، لیکن بابا کا ہونا سب سے اہم ہے. اب ماما کے بعد ان کی محبت بھی آپ سے کروں گا. مجھے اب کبھی مت چھوڑیے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو نہیں کھو سکتا. عاصم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے. یمل بھلے دل ہلکا کر رہا ہو لیکن عاصم کا بی پی بڑھ رہا تھا اور یہ ٹھیک نہ تھا. میں سائے کی طرح ساتھ ہوں تمہارے. تم جان ہو بابا کی. میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اپنے بچے کو. عاصم کا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے ماتھا چوما. عاصم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے ماتھا چوما تو یمل کو کچھ حوصلہ ملا. بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر چلیں. یمل نے رونا روکا تو عاصم کو بھی کچھ سکون ملا. ادین نے ایک نظر سوہا آنٹی کو دیکھا. ہم بھی عیادت کریں آپ ان کی سوہا آنٹی؟ سوہا نے گھبرا کر ادین کی طرف کے منہ کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کچھ کہتی ادین دروازہ کھولے اندر گیا اور سوہا کا بھی ہاتھ تھام کر گیا جس اب وہ بھی کمرے میں کھنچتی گئی. یمل اور عاصم نے بیک وقت ان دونوں کو دیکھا. عاصم کی آنکھیں مسکرائیں لیکن سوہا ہرگز پر اعتماد نہ تھی. السلام علیکم عاصم انکل. خوشی ہوئی آپ کو ٹھیک دیکھ کر. اب آپ کو درد تو نہیں؟ ادین نے آ کر عاصم کی خیریت طلب کی تو عاصم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ادین کی گال پیار سے سہلائی. میں بہتر ہوں ادین. یمل کے ساتھ رہنے پر میں تمہارا شکر گزار ہوں. عاصم کے شکریہ پر ادین نے یمل کو دوستانہ نگاہوں میں بھرا. دوستوں کے ساتھ کا شکریہ نہیں ادا کرتے عاصم انکل. یہ میرا اکلوتا دوست ہے. میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا تو کون رہے گا؟ آپ دیکھیے گا میری اور یمل کی دوستی مثالی ہوگی. آپ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں. اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. ادین کی سمجھدار باتیں اور دعائیں جیسے ایک خوبصورت فضا بنا گئے. انشاءاللہ مجھے تو ابھی سے تم دونوں کی دوستی پر غرور ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کی ہمت بنے رہو. عاصم کی دعا پر ان دونوں نے آمین کہا جبکہ سوہا کو اپنا وہاں ہونا شدید عجیب و غریب لگ رہا تھا. اوپر سے عاصم سے بات کرنا جان جوخم کا کام لگ رہا تھا. اللہ تمہیں صحت دے عاصم. میں اب چلتی ہوں. ان بچوں کو کمپنی دینے آئی تو سوچا تمہیں بھی دیکھ جاؤں. زیادہ دیر رکنے کی پرمیشن نہیں ہے تو تم دونوں چلے جانا. علی مہان باہر ہی ہے. سوہا نے حفیف سے اجنبیت برتتے عاصم کو دیکھا لیکن زیادہ دیر نہ دیکھ پاتے. اس نے ادین اور یمل کو مخاطب کیا جو فوری سر ہلاتے نظر آئے.
आसिम इससे बात करना चाहता تھا پر وہ تو فرار کے راستے تلاش کر رہی تھی اور اس کی قسمت اچھی کہ اسے مل بھی گیا۔ شکریہ آنے کے لیے سہا۔ آسم نے اسے جس طرح محبت سے دیکھتے کہا، وہ کسی الڑ مٹیار کی طرح گھبراتی ہوئی اس سے سرسری نظریں ملاتی فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کو یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکی، پھر پلٹی تو آسم جان آنکھوں میں بسائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوہا کی آنکھوں میں نمی سی جگی، لیکن وہ بروقت نگاہیں چراتی فوری کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے آنکھوں میں روکا اور پارکنگ تک پہنچی۔ علیم وہی موجود تھا۔ آپ ٹھیک ہیں سوہا صاحبہ؟ علیم نے ان کو روتا دیکھ لیا تھا، تبھی فکر مندی سے بولا، ہاں لگتا تو ہے، تم بچوں کا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر اپنی کار کی طرف بڑھی تو علیم خان نے ان کی گاڑی ہاسپٹل گیٹ سے نکلتی دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ دی۔ محبت دب جاتی ہے لیکن مرتی نہیں۔ علیم خان، تم کتنی اچھی زندگی جی رہے تھے۔ فرض، وفاداری اور سکون، یہ کس عمر میں برباد ہونے کی سوچی تمہیں؟ وہ واپس گاڑی سے ٹیک لگا کر آسمان کی جانب تکنے لگا، جیسے پہلو سے دل غائب ہو چکا ہو اور جسم سے سکون رخصت ہو گیا ہو۔ خضر نے پہلے تو گھر پہنچ کر ایک لمبا شاور لیا۔ مہراب تب تک آ چکی تھی۔ محویر و منائم کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کرتے، ماما سے دعائیں لیتے وہ نکل گیا۔ بیلا سے اس کا میسیجز پر رابطہ تھا۔ اسے رات تک جانے کی پرمیشن مل گئی تھی، مگر آنکھیں کھولنے کے باوجود ابھی اسے بس ہلکے ہلکے سائے ہی دکھائی دیے تھے، اور یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن تھا کہ چند دنوں میں اس کی نظر خود ہی واپس آ جاتی۔ وہ یہ بات ابھی خضر کو نہیں بتا سکی تھی کیونکہ کال پر بتانا چاہتی تھی، مگر اس کا راک سٹار آج شدید بزی تھا۔ اس کے دوستوں کی پلٹون نے 7 بجے تک اس کے کانسرٹ میں اس کا ساتھ دیا، پھر وہ لوگ وہاں سے طاہر اور فاہر کی حویلی گئے جہاں مہندی کا فنکشن تھا۔ محفیر بھی اسٹوڈیو گیا تو منائم کو بھی لے گیا کیونکہ وہ بور ہو رہی تھی، تو مہراب نے ان کو ڈنر باہر کرنے کا مشورہ بھی دیا جو ان کے داماد جان کو بہت پسند آیا۔ ویسے بھی وہ داماد کم مہراب کا دوست زیادہ تھا جو ان کی خرگوش کی اب دل و جان سے حفاظت کر رہا تھا۔ انیس اور ارشیا کو بھی ایئرپورٹ سے واپسی پر شام ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بابا کے حصے کی ذمہ داری نبھاتے ملک ہولڈنگز کا بھی چکر لگایا۔ پھر ارشیا نے بابا کے حصے کی ذمہ داری نبھاتے ملک ہولڈنگز کا بھی چکر لگایا۔ اسد نے الوی مینشن ہی ٹھہر کر سارا دن بس اماں ابا کے کام ملاحظہ کیے اور اپنی طبیبہ سے گھوریاں کھائیں کیونکہ پورا دن صنم کے غصے نے مینشن میں نگارے بجائے اور ابراہیم ترلے منتے ہی کرتے رہے، اور سچی بات یہ تھی اسد کو یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی 4 فٹیا ڈاکٹر کو تپانے کے بھی خوب سرور لیتا رہا۔ جبکہ ملک ہولڈنگ سے واپسی پر وہ اور انیس بھی ہاسپٹل گئے۔ ارشیا اور انیس بھی ہاسپٹل گئے۔ آسم سے ملے تو آسم جیسے مزید فٹ محسوس ہوا، جبکہ علیم کی چھوٹی دنیا تو اس کے ساتھ ہی مصروف رہی۔ وہاں سے انیس اور ارشیا رات کے سٹے کے لیے فارم ہاؤس نکل گئے اور موسم بھی شدید پیارا ہوا۔ آپ مزے کریں خوب، میں بھی یمل کے ساتھ رہوں گا بھائیو جب تک اس کے بابا ملک پیلس نہ آ جائے۔ ڈرائیونگ کے بیچ ہی ادین کی کال آئی تھی اور انیس نے فون سپیکر پر ڈالا تھا۔ انہوں نے ادین کو اپنے فارم ہاؤس جانے کا بتایا تو اس نے بھی یمل کے ساتھ کچھ دن رہنے کی اجازت لی، اور یہ انیس کو مناسب بھی لگا۔ ویسے بھی ادین بہت فیڈ اپ ہو چکا تھا بابا سے، تو اس سے بھی سپیس کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے رہو، لیکن بابا کو کال کرتے رہنا ورنہ ڈانٹوں گا۔ انیس کی تاکید پر ادین نے منہ بسورا۔ وہ لوگ کلب سے اب واپس ملک پیلس جا رہے تھے، لیکن علیم کو اچھی جگہ دیکھ رہا تھا تاکہ لنچ کی طرح دونوں کو کچھ مزیدار سا کھانا بھی کھلائے، لیکن یمل کا دل تھا وہ ملک پیلس جا کر شمس الدین کے ساتھ ڈنر کریں۔ اوکے بھائیو، دل تو نہیں کر رہا لیکن آپ کی بات رد نہیں کر سکتا، میں کال کر لوں گا۔ یمل کو میری وجہ سے بہت حوصلہ ہے، اس لیے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اور ارشیا میری فکر مت کیجیے گا، مجھے پتا ہے یہ آپ کا ہنی مون ہے، اس لیے بے فکر ہو کر سیر سپاٹے کریں اور بہت سا وقت گزاریں۔ ادین ہر گزرتے دن کے ساتھ سمجھدار ہو رہا تھا، اور یہ تو انیس اور ارشیا نے بھی نوٹ کیا تھا کہ خاص کر یمل کے بعد وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہو گیا ہے۔ اب اس کی توجہ ایک دوست کی جانب بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ تمہارے کہہ دینے سے ہم تمہاری فکر چھوڑ نہیں سکتے یمل میری جان، ہم دونوں اویلیبل ہیں۔ تم دونوں کا موڈ بنے تو علیم کو کہنا وہ تم دونوں کو فارم ہاؤس لے آئے گا۔ ارشیا نے بہت فکر و محبت سے کہا، جس پر ان دونوں کو اپنی اس آپی پر شدید پیار آیا، اور ڈرائیونگ کرتے جناب باقاعدہ گھورے، لیکن وہ غیر سنجیدہ گھوری تھی۔ ٹھیک ہے آپی جانی، کچھ دن تو آپ لوگ انجوائے کریں، پھر ہم آ جائیں گے کباب میں ہڈیاں بن کر۔ اس بار یمل بولا تو اس کی آواز کی شرارت جیسے سب کا سکون بنی۔ تم دونوں کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے کیونکہ تم دونوں میرے بچے ہو، اور ماں اپنے بچوں کے بغیر مکمل خوش نہیں رہ سکتی۔
آپ ہی ہر لمحہ موجود ہے، سمجھ گئے؟ میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ جیسے ان دونوں کو واقعی اپنی اولاد جیسا سمجھنے لگی تھی۔ اب جان ہے ہماری۔ یمل کی آواز ذرا نم ہوئی۔ اور میری آپ شہزادی ہیں یار، دل ہی لوٹ لیا آج آپ نے۔ بس قربان ہو گئے ہم۔ بھائیو قسم سے ہیرا مل گیا آپ کو عرشیا کی صورت۔ چلیں اب ہم مزید بات کریں گے تو ایموشنل ہو جائیں گے، جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دونوں اپنا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ عدین نے اپنے پیار بھرے انداز میں یہ خوبصورت کال بند کی، جبکہ عرشیا نے فون ڈیش بورڈ کی جانب رکھا ہی جب انیس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس کی لما نے اپنا ہاتھ اسے تھما دیا۔ تو واقعی منفرد ہو، میری جان ہو تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں مجسم خود کو دیکھ کر اترائی تھی۔ انہوں نے تھوڑی گروسری بھی کر لی تھی کیونکہ 1-2 ہفتے ان کا وہی اسٹے تھا۔ وہ ملک ہولڈنگز کے کام بھی اس بیچ آن لائن دیکھنے والی تھی، تبھی اپنا لیپ ٹاپ بھی لے آئی تھی۔ بہرحال وہ مزید 1 گھنٹے تک اس حسین جگہ پہنچے۔ وہی جالی کا دروازہ جس کے آگے انیس نے اپنی لینڈ کروزر روکی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ رات کے اندھیرے کے باوجود فارم ہاؤس کے باہر کی کچھ روشنیاں آن تھی جو یہاں سولر سسٹم پر تھی۔ دن بھر چارج ہونے کے بعد جیسے ہی شام ہوتی وہ خود بخود آن ہو جاتی تھی۔ لو ہم پہنچ گئے، میں دروازے وغیرہ کھولتا ہوں، تم یہ گروسری کا سامان اٹھا کر لے آؤ۔ اٹھا لو گی نا؟ عرشیا نے اپنی توجہ فارم ہاؤس سے ہٹا کر گردن پھیرے انیس پر جمائی۔ جی میری جان، اٹھا لوں گی۔ تم نے ایک طاقتور عورت سے شادی کی ہے، کسی چھوئی موئی سے نہیں۔ جاؤ جا کر روشنیاں جلاؤ اور ہیٹ سسٹم اپ ڈیٹ کرو پہلے، ورنہ ہم نے کلفی بن جانا ہے۔ وہ اسے شوخی ادا سے کام لگاتی خود بھی باہر نکلی۔ انیس نے کیز لیتے جالی دار گیٹ کھولا تو پیچھے پیچھے عرشیا بھی گروسری کے پیکٹ اٹھاتی، اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ کندھے پر ڈالتی پیچھے ہی لپکی۔ سوئمنگ پول پر نگاہ پڑتے ہی اسے انیس کی شرٹ اتارنے والی چھچھوری حرکتیں یاد آئیں تو وہ بس ہنس دی۔ وہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے پول کے کنارے سے ہوتے فارم ہاؤس کی بلڈنگ میں پہنچے۔ انیس نے فوراً سے تمام لائٹس آن کرتے پہلے مین ڈور بند کیا۔ عرشیا کچن کی طرف جاتے جاتے لاؤنج کے صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ رکھے کوٹ اتار کر پشت پر دھرے گروسری اندر کچن رکھنے گئی تو انیس نے بھی بڑے ماسٹر بیڈ روم میں جا کر ہیٹ سسٹم کے ساتھ ایگزاسٹ سسٹم بھی آن کیا۔ کمرے میں لائٹس جلا کر بیڈ اور صوفوں پر پڑی چادریں بھی سمیٹی۔ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے تبھی فارم ہاؤس کافی صاف تھا۔ شاید اس لیے کہ ساری کھڑکیاں بند تھی تو باہر سے دھول اندر نہیں آئی تھی۔ کتنا سکون ہے یہاں۔ شاید اس لیے کہ یہاں میرا اور انیس کا نکاح ہوا تھا، اور جس جگہ عورت نکاحی جائے وہ جگہ اس کی من پسند کہلاتی ہے۔ وہ گروسری کا سامان فریج میں رکھنے سے پہلے فریج آن کرنا نہ بھولی۔ پہلے والا سارا سامان موجود نہ تھا تو عرشیا نے گوشت، پھل اور دودھ کے ساتھ تازہ سبزیاں ان کے ہانوں میں رکھی۔ انڈے بھی، باقی زیادہ تر خشک سامان تو موجود تھا۔ بریڈ بھی وہ فریش لائے تھے۔ ہم ماسٹر بیڈ روم میں اسٹے کریں گے، وہ مما کا کمرہ ہے۔ تم دیکھ لو ذرا بستر ٹھیک ہے یا میٹرس بدل دوں؟ زیادہ یوز نہیں ہے تو سخت ہو سکتا ہے۔ ہمارے بیڈ روم کا میٹرس کافی نرم ہے تو شاید یہ تمہیں بے چین کرے۔ انیس نے باہر لاؤنج میں جاتے وہاں بھی کشن کور بدلنے سے پہلے عرشیا کو ایک بار کمرے میں جا کر چیک کرنے کی تاکید کی تو وہ کچن سے مسکراتی ہوئی نکل کر مین کمرے میں گئی۔ میری اتنی فکریں کرتا ہے یہ سڑو، میری جان قربان۔ عرشیا نے میٹرس تک پہنچ کر بیٹھتے چیک کیا مگر وہ ٹھیک تھا، اتنا سخت نہ تھا۔ یہ بیسٹ ہے انیس، یہیں اسٹے کریں گے، میٹرس بدلنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں سے آواز لگاتی اٹھ کر اس کبرڈ تک پہنچی جو اس کمرے کے کنارے میں بنی تھی۔ وہی کبرڈ جس سے انیس نے اسے مما کا سر پر باندھنے والا رومال نکال کر دیا تھا۔ جیسے ہی عرشیا نے الماری کھولی وہاں ہمراہ کے خوبصورت لباس ٹنگے تھے۔ وہ لباس ایسے تھے جیسے ہمراہ اپنی جوانی میں بالکل عرشیا جیسی تھی، لمبی، بانکی اور سمارٹ۔ وہ ان کپڑوں کو ہاتھ لگا کر چھوتی مسکرائی ہے جب اس کی نظر ان کپڑوں سے کچھ نیچے کی ڈائری پر پڑی۔ وہ وہاں ایسے پڑی تھی کہ کسی کو پہلی نظر میں دکھائی نہ دیتی۔ وہاں جو تجوری تھی اس کے بالکل نیچے۔ یہ کیا ہے؟ عرشیا نے متجسس ہوتے ہاتھ اندر ڈالتے وہ ڈائری نکالنی چاہی مگر اس کے ہاتھ میں ڈائری تو نہ آئی، ایک چابی آ گئی۔ عرشیا نے اس چابی سے اس لاکر کو کھولا، دراز کھلا تو اندر ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور اس چھوٹے سے بکسے کو نکال کر اسے کھولنے لگی مگر اسے کھولتے ہی عرشیا کی آنکھوں میں شوخ مسکراہٹ آئی اور پھر وہ نمی میں بدلی۔ یا اللہ، یہ انیس ہے، روئی کا گولا کہیں کا۔ کتنا پیارا ہے یہ، صدقے جاؤں ایک ایسا بچہ میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں، اللہ جی بالکل ایسا حسین دیجیے گا۔ وہ انیس کی چند ماہ کی ایک تصویر تھی جسے نکال کر وہ پاگلوں کی طرح چومنے لگی لیکن
تبھی اس کی نظر نیچے ایک اور تصویر پر گئی۔ وہ ہمراہ کی الٹرا ساؤنڈ پکچر تھی جب وہ انیس کے ساتھ امید سے تھی۔ اوپر مینشن بھی تھا، ایک ادین والی تھی اور ایک انیس والی۔ بلا شبہ وہ اپنے بچوں کو بہت چاہتی تھی۔ پیاری ہمراہ، عرشیا نے انیس والی وہ تصویر جس میں وہ آدھے بنے بچے کی طرح سیاہ اور نیلے رنگوں میں دکھائی دے رہا تھا نکال کر باقی بکسا وہیں بند کرتے کبڈ آگے کیے چلتے ہوئے رخ موڑا ہی جب انیس کو کمرے میں آتا دیکھے وہ فوراً سے پہلے وہ مٹھی میں بھیج گئی، پر انیس دیکھ چکا تھا کہ عرشیا نے کچھ چھپایا ہے۔ کیا ہوا؟ ہاتھ میں کیا ہے عرشیا؟ انیس نے اس کی طرف بڑھتے اس کی بند مٹھی کھولنے کی کوشش کی، پر عرشیا ڈریسنگ ٹیبل سے لگتی اپنی مٹھی پیچھے کیے چھپا گئی۔ کچھ نہیں ہے انیس، تمہارے مطلب کی چیز نہیں۔ وہ جیسے سہم کر دور ہٹنے کی جدوجہد کرتی اس جن کو سر سے اتارنے کی ناکام کوشش میں منمنائی، لیکن مشکوک ہوا انیس سب سے خطرناک تھا۔ تمہاری مما کی کبٹ سے کچھ ملا ہے، پر تمہیں نہیں دکھا سکتی، پلیز مجبور مت کرو۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی فارم ہاؤس آئے تھے اور لما نے کچھ نایاب سا کھوج بھی لیا، اور وہ بھی اس کی مما کا۔ اب تو تجسس کا لیول ہی الگ تھا۔ ماما کی چیز یعنی ان کے اس پیارے بیٹے کی چیز، چلو دکھاؤ۔ انیس اس سے پہلے زبردستی کرتا وہ وہاں سے بھاگی، مگر اس سے ہاتھ سے وہ تصویر پھسل کر نیچے گری۔ دونوں نے بیک وقت سے دیکھا۔ انیس نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور عرشیا کی طرف سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا، جس سبب وہ اس کے پاس آتی رکی، اس کی بازو پر ہاتھ پھیرے، اس کا کندھا چومتے اس کے ساتھ چلے گی۔ جب تم اپنی ماما کے پیٹو میں تھے، 5ویں ماہ کی نایاب تصویر دیکھو، انہوں نے یہاں لکھا ہے میری زندگی کی گمشدہ راحت ہو جو مجھے ملنے والے ہو، اور پتہ ہے دین کی بھی ایسی پکچر ہے، پر اس پر کچھ نہیں لکھا۔ تمہاری تو پیدائش کے بعد کی بھی پکچر ہے نیس، 2-3 ماہ کے ہو وہاں، تم اتنے زیادہ کیوٹ تھے، اف۔ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو باخدا میں ویسا ہی چاہوں گی، میں دکھاتی ہوں، رکو۔ وہ اس کو جذباتی دیکھتی فوراً کبڈ کی طرف گئی، تب تک انیس اس پکچر کو لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشیا پورا بکسا اٹھا لائی تھی، دونوں ہی اس وقت بھیگی آنکھوں کے سنگ اس لمحے کی خوبصورتی پر جذباتی ہو رہے تھے۔ ٹنڈنا، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ کل کی ایپیسوڈ جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہوگی۔ فائنلی چلا جائے گا ناول 2 ہفتے آگے، یعنی 2 ہفتے کا بیچ میں گیپ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر ایک 5 ماہ کا بھی ہوگا، اس کے بعد میں بھی سال کا بھی دوں، میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور پیارا سا تبصرہ دیجیے گا۔ میرے جو جملے ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ خیر، بائے بائے۔